बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बहुत सारी खबरें थी जिन पर तबसरा किया जा सकता था, तजज़िया पेश किया जा सकता था, उनके पीछे छुपे हकायक आपके सामने बयान किए जा सकते थे। कुछ खबरें मैंने निकाली भी थी जो आपके साथ शेयर करना चाहता था मैं, लेकिन फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सब कुछ तलपट कर दिया। उल्टम पलटम हो गया सारा कुछ। उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी, बहुत सारे राज खोल दिए, नाम लिए बगैर इशारे कर दिए। वो इशारे किस तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ सियासतदानों के बयानात, इमरान खान का अपना बयान, इन तमाम को अगर मिलाया जाए, जैसे कहते हैं ना कि आइन के आर्टिकल फलां को आइन के आर्टिकल फलां के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, तो फिर इसका ये नतीजा निकलता है। ये इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फैसल वापडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे मैं क्या नतीजा अखज़ कर रहा हूँ और मेरे दिगर साफी दोस्त जिनके साथ मेरी बात हुई है वो क्या नतीजा अक्स कर रहे हैं, या जो माहरीन हैं जो सामने नहीं आना चाहते, बयान नहीं देना चाहते, बात नहीं करना चाहते कैमरे के सामने, वो इसको कैसे ले रहे हैं। फैसल वापडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, इसको ईजी ना ले कोई भी, इसको संजीदगी से लिया जाना चाहिए। फैसल वापडा साहब के उन्होंने खुद ये बयान किया है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे अदारों के साथ भी तल्लुकात हैं और वाक़तन जो बैकडोर मुज़ाकरात वगैरह चल रहे थे, एंगेज किया हुआ था अदारों ने इमरान खान को, और उसमें जो लोग मुलव्वस थे या जो लोग शामिल थे, मुलव्वस का लफ्ज़ शायद मुनासिब नहीं होगा, जो लोग शामिल थे उनमें फैसल वापडा साहब भी शामिल हैं। और उनके ज़ाहिर है वो खुद उन्होंने कहा है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी क्लीन चिट दी है अरशद शरीफ वाले मामले पे, और सियासतदानों को भी क्लीन चिट दी है। तो फिर ये किसका काम है, वो कौन सी ताकतवर शख्सियात हैं, कौन साजिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुख्तलिफ पैराए में बयान की हैं। वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। कल के व्लॉग में मैंने ये कहा था इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में जो तौहीन अदालत का केस है उसमें स्टे वगैरह नहीं होना और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस वगैरह हो जाएगा, कुछ यही हुआ है। उन्होंने जवाब तलब कर लिए, 5 रुकनी बेंच था। अब कुछ लोगों का ख्याल है शायद ये 30 अक्टूबर को इसकी दोबारा समाअत होगी। ऐसा नहीं है, मेरी इत्तला के मुताबिक ये 30 अक्टूबर को नहीं बल्कि 30 अक्टूबर वाले हफ्ते में, यानी कि पीर है 30 अक्टूबर को, मंगल को हो सकती है, बुध को हो सकती है, जुमरात जुमा किसी दिन भी इसकी समाअत हो सकती है। वैसे बेंच ने कहा है कि जनाब ज़रूरत पड़ी तो हम पहले भी दस्तयाब होंगे, इस केस की समाअत कर लेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी ऐलान कर दिया हुआ है, आपको पता ही है कि 28 अक्टूबर को वो चलेंगे और 4 नवंबर को वो कहते हैं जनाब मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा। 7-8 दिन जो है वो रास्ते में रहेंगे। ऐसा क्यों किया है उन्होंने, इस पर भी आगे जाके हम तबसरा करते हैं, बात करते हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो तफ्तीशी टीम इन्होंने तश्कील दी है, 2 रुकनी रिवाइज्ड, वो कीनिया की तरफ रवाना हो गई है और वहाँ वो जाके तफ्तीश करेंगे क्या मामला हुआ, क्या नहीं हुआ, उनका लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, जो भी रिकॉर्ड उन्हें दस्तयाब होगा वो कोशिश करेंगे कि वहाँ से हासिल करें, और दीगर जो मुतलकीन हैं उनका बयान वगैरह लेने की कोशिश करेंगे, और जिस जगह वो ठहरे हुए थे, रेस्ट हाउस में या गेस्ट हाउस में या फार्म हाउस में, वहाँ वो करेंगे पता जनाब वो कौन लोग हैं, कौन है खुर्रम, कौन है वकार, कौन है नकार, कौन है। ये सारी तफ्तीश वो करेंगे और फिर ज़ाहिर रिपोर्ट बना के मुरतब करके वो वजारत दाखिला को देंगे। पहले इस टीम में ISI के एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं वो भी शामिल थे, लेकिन बाद में उनका नाम जो है वो निकाल दिया गया। 2 रुकनी ये टीम है जिसमें डायरेक्टर FI हैं अतरवीर साहब और IB के डिप्टी डायरेक्टर हैं उमर शाहिद साहब। ये उनका नाम क्यों निकाला गया, हसास अदारे का MI का बंदा क्यों शामिल नहीं किया गया, ISI का बंदा क्यों नहीं शामिल किया गया। वो मेरी इत्तला के मुताबिक पहले ये सोचा गया था कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हो जिसमें सियासतदानों के भी लोग हों, लेकिन बाद में ये सोचा गया कि वो तो इसमें एक तरह से मुद्दई बने हुए हैं, शिकायत ही फौज की तरफ से आई है कि जनाब हमें इन्होंने निशाने पर रख लिया है, तो इसकी इंक्वायरी करें। मुख्तलिफ सवालात जो उन्होंने दिए थे उस पर जुडिशल कमीशन भी बन रहा है, इसलिए उनका नाम निकाल दिया गया है। MI को बंदा शामिल नहीं किया गया। ISI के जो साहब थे उनका नाम भी उन्होंने निकाल दिए, शायद उनका नाम साद अहमद था, तो वो अब उनका नाम निकल गया हुआ। 2 रुकनी कमेटी जाएगी। अच्छा, फैसल वाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना,
انہوں نے بہت سارے اشارے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بیانیہ ہے نا لانگ مارچ کا، یہ بھی کچھ سازشی لوگوں نے تیار کیا ہے، عمران خان کو گمراہ کیا گیا ہے، دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں انہوں نے کہا۔ اور جو ارشد شریف والی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کو عمران خان نے جو مشورہ دیا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں، وہ بھی کسی نے سازش تیار کی اور پھر عمران خان کا ذہن بنایا اس بابت کہ جناب آپ اس کو کہیں باہر چلے جائیں۔ اب عمران خان کس کی بات پہ، کوئی صحافی ہیں، کون ہیں جن لوگوں نے عمران خان کو یہ اطلاع دی اور عمران خان اتنے پکے ہو گئے کہ جناب ان کو لازمی طور پہ باہر چلا جانا چاہیے، ان کی جان کو خطرہ ہے؟ وہ پھر کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ عمران خان کس پہ یقین کرتا ہے؟ یہ آپ بھی ذرا سوچیں، ویلا کے آخر تک سوچتے رہیے ساتھ ساتھ کہ وہ کون صاحب ہیں جو عمران خان کی آنکھ ہے، کان ہے، سونگنے کی حس ہے، کون ہو سکتا ہے جس پہ عمران خان اندھا دھند یقین کرتے ہیں؟ اور پھر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ آخری دن تک یا آخری دنوں تک ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میرے ساتھ رابطے میں تھے، اور انہوں نے اپنا موبائل بھی فرانزک کے لیے پیش کیا ہے، پیشکش کی ہے کہ یہ میں پیش کر سکتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے یہ میں شیئر کر سکتا ہوں ISI اور MI کے ساتھ۔ یہاں تک وہ آگے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو لانگ مارچ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا لانگ مارچ میں نے کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ میں خون ہی خون دیکھ رہا ہوں، جنازے ہی جنازے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس میں اہم شخصیات جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو سکتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ میں پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ انہوں نے بڑی اہم بات کی، وہ کہتے ہیں احتجاج کریں ضرور کریں لیکن کسی کے لیے بے گناہ نہ مرے۔ وہ کسی کے لیے کون ہے، کس کے لیے؟ وہ کہتے ہیں جناب جان نہ گنوائیں۔ تو عمران خان کا بیانیہ کیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ سازش کے کو تانے بانے ہیں، اور خان صاحب کو میں نے کہا بھی تھا، سمجھایا تھا کہ جناب یہ سازشی تانے بانے ہیں، ان کے جال میں آپ نہ پھنسیں۔ تو دو بیانیے ہیں ان کے، ایک تو یہ کہ یہ چوروں کی حکومت ہے، یہ چور جو ہیں ان کے تحت میں ان کے نیچے کام نہیں کر سکتا، ان کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتا، میں خودکشی کر لوں گا، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان کیا جائے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے جناب فوری الیکشن کروائے جائیں، بعد میں کہا کہ الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، جلدی الیکشن کا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ نئے آرمی چیف کے تقرر کے لیے میں ان کو موقع نہیں دوں گا۔ یہ چور کیسے نئے آرمی چیف کا تقرر کر سکتے ہیں؟ اور اسی لیے انہوں نے اکتوبر کا انتخاب کیا کہ اکتوبر میں ہر حال میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں لانگ مارچ کروں گا۔ نومبر بڑا اہم ہے، آرمی چیف کا تقرر ہونا ہے۔ پھر ان کا بیانیہ یعنی یہی دو حصے ہوئے نا کہ آرمی چیف کا تقرر نہیں کرنے دوں گا، جلد الیکشن کرواؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا جناب ہم اسلام آباد جائیں گے نا تو آزادی لے کر ہی واپس آئیں گے، یعنی وہاں بیٹھ جائیں گے اور اپنے مطالبات منظور کروائے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ ویسے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ 8 دن یا 7 دن وہ پنجاب میں پھرتے رہیں گے۔ لبرٹی سے شروع ہوگا، 28 تاریخ کو ان کا قافلہ چلے گا، اور وہ ان کا مختلف GT روڈ پہ جائیں گے، مختلف شہروں میں قیام کرتے کرتے پھر وہ پہنچیں گے جناب 4 نومبر انہوں نے رکھا ہوا ہے، یعنی 8 دن تقریباً یا 8ویں دن وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ یہ اتنا لمبا لانگ مارچ ایسے لوگ کیسے اتنی دیر ان کے ساتھ کیسے انتظامات ہوں گے، اتنے جگہوں پہ رکنا، اور اگر لاکھوں کا مجمع لے کے چل رہے ہیں تو لاکھوں لوگوں کے مختلف جو مسائل ہیں اور جو ان کی خوراک اور دیگر ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی، کون اتنا پیسہ دے گا، کیسے مینج کریں گے؟ یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان 8 دنوں میں انہیں کوئی روک لے، کوئی رابطہ کر لے کہ جناب خان صاحب جان دو آپ بیٹھ کے کل کر رہے ہیں۔ اور اس میں خبر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے انگیج کیا ہوا تھا خان صاحب کو، خان صاحب کے ساتھ رابطوں میں تھے، اور خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جمعے والے دن میں اعلان کروں گا، یعنی 28 اکتوبر کو اعلان کروں گا کہ کس تاریخ کو ہم نے لانگ مارچ شروع کرنا ہے۔ تو خان صاحب نے پتہ نہیں کس زوم میں آ کے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ جناب ہم 28 کو نکلیں گے لبرٹی چوک لاہور سے اسلام آباد کی طرف۔ اور جو انگیج کرنے والی پارٹیاں تھیں نا، میرے خیال انہوں نے بھی تھوڑا سا وہ بھی ڈسٹرب ہوئی ہیں
اس سے، اور میرا خیال ہے کہ فیصل وابڈا صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور خان صاحب نے جو فرمایا ہے سیالکوٹ میں، انہوں نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ سن لو شہباز شریف، ثناء اللہ سن لو، اور پھر ہینڈلرز کو بھی انہوں نے کہا کہ ہینڈلرز تم بھی دیکھ لو گے۔ ہینڈلرز کون ہے ہینڈلرز؟ آپ کو ہی پتا ہے کہ ان کو کہتے ہیں وہ ہینڈلرز تم بھی دیکھو گے کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب جو ہے، عوام کا سمندر جو ہے، وہ میں لے کر آ رہا ہوں، تکڑے ہو جو۔ اور ارشد شریف صاحب کے جو معاملہ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں خان صاحب لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے، کچھ میڈیا کے لوگوں کو ساتھ ملایا ہوا انہوں نے اور لگے ہوئے ہیں اس پہ۔ حالانکہ جب انکوائری شروع ہو رہی ہے، فوج بھی کہہ رہی ہے، جس کی طرف خان صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ جناب فلاں لوگ ہیں جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے یا ان کی جان لینا چاہتے تھے، میں نے انہیں کہا دبئی میں چلے جاؤ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں فیصل وابڈا صاحب کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں۔ اپنے کل کے ویلاگ میں نے یہ کہا تھا کہ ڈی جی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ارشد شریف ہمارا بچہ تھا، ہمارے ساتھ جو آپریشن کر رہے تھے ہم دہشت گردوں کے خلاف، ان میں یہ اس کی کوریج کرتا تھا، فیلڈ میں ہمارے ساتھ جا کے کوریج کی ہوئی ہے اس نے۔ تو فیصل وابڈا صاحب نے جو بات کی ہے یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ انہوں نے یہ کیا لفظ کہا ہے، ان کا جی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ یہ سلوک کرتی، اور انہوں نے یہ کہا کرنٹ اسٹیبلشمنٹ میں کون لوگ ہیں؟ باجوہ صاحب ہیں اور آپ پارے والے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، یہی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جن کو اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں۔ تو پھر کیا یہ کوئی سابق اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے؟ ایسے ہی میں سوال اٹھا رہا ہوں، کون ہے پھر؟ وہ کہتے ہیں کوئی سیاستدان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں اس طرح جو فارم ہاؤس ہے اس کا ارینج کر سکتا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ سیاستدان بھی نہیں ہے، کرنٹ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے، پھر کون ہے جو یہ ساری واردات ڈال رہا تھا؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جناب وہ دبئی میں بڑا کاروبار ہے ان کا سونے کا، سلیمان اقبال کی ایئر والے کی بات کریں، میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہے، اور وہاں ان کے فارم ہاؤس وغیرہ بھی ہیں، وہ بھی پتہ کریں گے جناب فارم ہاؤس وغیرہ کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان کی وہ تو اوپر کی کوئی بات کر رہے ہیں، اور جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ لانگ مارچ اوپر کی کوئی چیز ہے، اوپر کی بات ہے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے، وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں، اور کسی سیاستدان کے بس کا روگ بھی نہیں ہے۔ اور عمران خان کے کان کون بھر سکتا ہے؟ خان صاحب کس پہ یقین کر سکتے تھے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف بھی اس پہ یقین کرتا تھا، اس کی باتوں میں آ گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ دبئی سے ان کو نکالا گیا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایسا کردار ہی نہیں کیا، ان کا ویزا ختم ہو گیا اور کسی نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ۔ وہ کسی کون ہے؟ فیصل وابڈا صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کسی کون ہے، وہ کون طاقتور شخصیات ہیں۔ انہوں نے کہا جناب میں نے وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ 3 سے 5 گھنٹے کے اندر اندر وہ لوگ مارے جائیں گے جو اس ارشد شریف والی سازش کے پیچھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے تھے، وہ واپس آ رہے تھے، تو پھر کون تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ ارشد شریف واپس آئیں؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کا جو ظاہر اب تو پوسٹ مارٹم بھی ہو گیا ارشد شریف صاحب کا، تو فیصل وابڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں یا تو گاڑی کے اندر سے فائر کیا گیا ہے یا پھر بہت قریب سے گولی لگی۔ وہ کہتے ہیں پولیس والے وہاں جو ہیں انہوں نے فائرنگ کی، اور اس کے وہاں کی پولیس بھی ایسی ہے یار، بہت ہی ماٹھی کوئی پولیس ہے۔ انہوں نے اپنا بیان ہی بدل لیا، پہلے کہا تھا جناب جب بھاگے تو ہم نے فائرنگ کی، اب انہوں نے ایک اور بیان بنا لیا، ظاہر عالمی پریشر آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا جناب اندر سے ہمارے اوپر فائر کیا گیا ارشد شریف والی گاڑی سے، تو پھر جناب ہم نے جوابی فائر کیا، انہوں نے ایک بندے کو زخمی کیا جناب، ہمارا ایک کانسٹیبل اس کے ہاتھ میں گولی لگی ہے، اس کو اسپتال میں داخل کروا دیے۔ پھر یہ بھاگ گئے ہیں، اور پھر جو خرم نام کا ڈرائیور تھا، انہوں نے یہ ایک وقار نام سامنے آ رہا ہے، وہاں کی پولیس کہہ رہی ہے کوئی نکار نام کا بندہ تھا، اس سے رابطہ کیا خرم نے، اور پھر اس نے کہا جناب میرے گھر آ جاؤ، پھر وہ ہاسپٹل لے کے نہیں گئے، راستے میں 26 کلومیٹر دور تھا وہ کنویں سے اس کا جو ہوئی ہے فارم ہاؤس وغیرہ، تو وہاں پھر وہ راستے میں دم توڑ گئے۔
ان کی کنڈیشن ہی نہیں تھی، ہاسپٹل چلے بھی جاتے تو وہ اللہ معاف کرے اس حد تک زخمی ہو گئے تھے کہ سر میں گولی لگی تھی. میں نے تو تصویریں دیکھی ہیں. وہ فیصل وابڈہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ارشد شریف کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا، کوئی ایشو نہیں تھا. وہ بڑے قریبی تعلقات تھے ان کے، آپس میں رابطے میں تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ بار بار کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں، اور ان صاحب کا نام نہیں بتا رہے جنہوں نے، وہ کہتے ہیں یہ ساری سازش تیار کی. اور وہ کہتے ہیں کہ اس سارے لانگ مارچ سے جس بندے کو فائدہ ہوگا وہ ہے اس سازش کے پیچھے. اور عمران خان صاحب کا بیانیہ میں نے ذکر کر دیا ہے. اب پتہ نہیں کس طرف فیصل وارڈہ صاحب کا کیا اشارہ ہے اور خان صاحب کا کیا ہے. کھل کے بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، گول مول سی باتیں کر رہے ہیں سارے. اور فیصل وارڈہ کی پریس کانفرنس کے بعد نواز شریف نے لندن میں جو میڈیا پرسنز کے ساتھ بات کی ہے، وہ بھی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ فیصل وارڈہ کی بات میں وہ ایک طرح سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وزن ہے، سازش کہیں سے تیار ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مقصد کوئی انقلاب وغیرہ نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے. اس کا انقلاب اس کی 4 سالہ حکمرانی میں عوام دیکھ چکی ہے. دوسروں کو چور کہنے والا عمران خان خود فارن فنڈنگ، توشہ خانہ اور 50 ارب کی ڈکیتی کے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ تحریک کا سب سے بڑا چور ثابت ہو چکا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ان کی لانگ مارچ جو ہے عمران خان کی، اس کا مقصد انقلاب نہیں ہے، اس کا مقصد مرضی کا آرمی چیف ہے. اور فیصل وارڈہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جیسے میں کہنا آئین کے آرٹیکل فلاں کو آئین کے آرٹیکل فلاں سے ملا کر پڑھے، فیصل وارڈہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش اس بندے کی ہے جس کو اس سے فائدہ ہونا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے. وہ پارٹی بھی توڑ رہا ہے، پارٹی کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اس ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اب ایک اور بیان ہے احسن اقبال صاحب کا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب شاید 1 نومبر کو چائنا جا رہے ہیں. وہاں جب نیا انتخاب ہوا ہے دوبارہ، بلکہ سپارہ منتخب ہوئے ہیں چائنا کے صدر، تو وہ کہتے ہیں پہلا دورہ ہے کسی غیر ملکی سربراہ کا، وہاں جا رہے ہیں. اور محمد بن سلمان جو ہیں وہ سعودی عرب سے نومبر میں ہی پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں. یہ اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ فیصل وارڈہ کہتے ہیں ملک توڑنا چاہتے ہیں، ملک کے خلاف سازش ہے. اور فیصل وارڈہ کی بات کو میں یہ کہتا ہوں سنجیدگی سے لینا چاہیے. رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں. اب پھر فیصل وارڈہ صاحب کو سامنے تفتیش کریں، وہ جو ISI اور MI کو انفارمیشن دینے کے لیے تیار ہیں، شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ. اور پھر عمران خان سے بھی پوچھیں نا، عمران خان کا دماغ جو ہے، ذہن کس نے بنایا کہ ارشد شریف کی جان کو جہاں خطرہ ہے ہر حال میں اسے ملک سے باہر بھیجیں؟ اور پھر وہاں ہی کیوں، کینیا میں ہی کیوں، کہیں اور کیوں نہیں بھیجا گیا انہیں؟ کینیا میں ہی، کینیا کا انتخاب کس نے کیا، کیوں کیا؟ خان صاحب سے بھی تو پوچھا جانا چاہیے نا. یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہو گیا ہوا ہے. اگر سازش والی بات ہے تو تانے بانے جو فیصل وارڈہ تصویر بنا رہا ہے، نقطے جوڑے اگر، وہ تو بڑی عجیب و غریب ایک تصویر بن رہی ہے. اور عمران خان کے بیانیوں کو دیکھا جائے، نواز شریف کے بیان کو دیکھا جائے، حکومت کے جو وزراء ہیں ان کے بیانات کو دیکھا جائے، اور نئے آرمی چیف کے تقرر کو دیکھا جائے، تو پھر کیسی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، کیسی تصویر بن رہی ہے؟ اس میں تو میرا خیال بڑا تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ ایکشن ہونا چاہیے. اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو اہم ہی نہ سمجھیں. فیصل وارڈہ کی پریس کانفرنس کو اہم ہی نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ڈرا دیا جائے، عمران کا اس پریس کانفرنس کی بنیاد پہ اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ ملتوی کر دیں. جناب ہمیں اطلاع تھی کہ بڑا خون خرابہ ہو جانا ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنے پچھلے لانگ مارچ میں کیا تھا. جناب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جہاں خون خرابہ ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان مجھے کوئی بات کہتا ہے تو میں تو 99% اس پہ یقین کر لوں گا. یعنی وہ اتنا ہی قریبی ہے بندہ عمران خان کا. وہ کہتے ہیں کہ ذہن بنایا کہ اس کو ارشد شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور ارشد شریف صاحب کو بھی ڈرایا. ارشد شریف صاحب کو بھی کہا کہ یہ تمہارے ساتھ یہ کریں گے. وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا،
वो फैसल वापडा साहब कह रहे हैं, और कह रहे हैं मैं इमरान खान को बार बार कह रहा था कि ताने बाने कुछ और हैं, आप अलर्ट रहें, ये क्या कर रहे हैं आप, ये वो फैसल वापडा साहब कह रहे हैं। तो फिर आप देख लीजिए इस सारी बात से जो नतीजा निकलता है कि वो किसकी तरफ इशारा कर सकते हैं, इमरान किसको फ़ायदा हो सकता है। इमरान खान के जो दो मुतालबे हैं, बड़े मुतालबे, वो क्या हैं? बकौल फैसल वापडा, करंट एस्टेब्लिशमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है, किसी सियासतदान के बस का रोग नहीं था, जो ताकतवर शख्सियत इसमें मुलव्वस है वो मुझसे दूर नहीं है। नवाज शरीफ के ट्वीट को देखें, और मरियम ये कह रही हैं कि इमरान खान का ABC सारे प्लान जो है वो नाकाम हो गए हैं, और लॉन्ग मार्च भी नाकाम होगा। और हुकूमत जिस तरह मुझे मुतमिन नज़र आ रही है, जिस तरह प्लानिंग कर रही है, जो प्लानिंग की है उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, बल्कि इस्लामाबाद को जो ये घेरा डालना चाहते हैं, जैम करना चाहते हैं, उसका उन्होंने किया। उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है राना सनाउल्लाह साहब ने, वो ये है, बल्कि उन्होंने आज इजलास भी बुला ली है आला सती, उसमें चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होंगे, IG साहबान होंगे, फिर वो IG साहबान को ज़ाहिर है वो हदायत जारी करेंगे कि जनाब कैसे रोकना है, नहीं रोकना, कहाँ रोकना है, ये सारा कुछ। और खान साहब जो है 8 दिन तक पंजाब में ही 7 दिन तक घूमते रहेंगे। तो वो क्या लॉन्ग मार्च है, वो क्यों इतना टाइम ले रहे हैं? और वहाँ ये प्लान ये किया गया है मेरी इतला के मुताबिक, पुलिस और FC वो फ्रंट पे होगी, उसके पीछे रेंजर्स और उसके पीछे फौज, यानी 3 दफाई हसार होंगे जिनको तोड़ना पड़ेगा PTI के कारकुनों को। और वो कहते हैं लाखों लोग होंगे, और पता नहीं कितने लाख, 20 लाख बंदे कह रहे हैं कि 20 लाख बंदे होंगे। लेकिन जो फैसल वापडा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद कौन माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को जाने देंगे? और फिर हर तरफ से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान साहब, आप फैमिलियाँ कह रहे हैं आ जाएं, एंजॉय करेंगे, तो अपनी फैमिली को भी साथ लेके आए ना। चलो लंदन वाले नहीं तो पाकिस्तान वाले ही जो हैं उन्हीं को ले आए, अपने सतीले बेटों को ही ले आए कम से कम। वैसे तो वो आपकी हुकूमत को अपनी हुकूमत ही समझते थे, उनको ले आए। आपके सतीले बेटे यहाँ हैं ना पाकिस्तान में, पाकपतन में, उनको ही ले आए, और अपनी अहलिया वो मोहतरमा को ले आए, और फिर लॉन्ग मार्च में, बल्कि वो तो महफूज ही होंगे, वो तो कंटेनर में आपके साथ होंगे, तो वो ले उनको भी। बाकी लोगों को आप कह रहे हैं कि जनाब बच्चे निकलें, बेटियां निकलें, बेटे निकलें, फैमिलियां निकलें, और आपके जो हैं वो TV में बैठ के देखें, आपका खिताब सुने, वो बाहर ना निकलें। ये क्या है? बहरहाल वो सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। इशारे पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह कह रहा है जनाब एक मीडिया पर्सन है, मीडिया उसका मालिक है, सुलेमान इकबाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैसल वापडा जो बातें कर रहा है वो इशारे किसी और तरफ जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने साजिश तैयार की, किसको फ़ायदा हो सकता है, इमरान खान का बयानिया क्या है, नवाज शरीफ क्या कह रहा है, और फिर नवंबर में नए आर्मी चीफ का तकर्रर, सारी चीज़ें जो है जोड़ जोड़ के देख लें यार क्या किस तरफ इशारा हो रहा है। तस्वीर तो आपने देख ही ली, बनी गई है आपके सामने। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।